यहाँ पर तो मामूल की एक्टिविटीज़ जारी हैं। बैरिस्टर गौहर को आप देख सकते हैं, मुलाकातें कर रहे हैं। मामूल के मुताबिक लोग आए हैं एफिडेविट्स जमा कराने के लिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बैन करने का, उस पर पाबंदी लगाने का ये बच्चों का खेल नहीं है। ये तारड़ जो है, पता नहीं इसका पूरा नाम क्या है, ये इसके क्या नाम है, हाँ, अताउल्लाह तारड़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। इस वक्त मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दफ्तर के बाहर पहुंच चुका हूं। पीटीआई पर पाबंदी लगाने का हुकूमती फ़ैसला आप लोगों ने टेलीविजन पर हर जगह पर सुन लिया होगा। मैंने सोचा उसके बाद ज़रा माहौल देख के आए कि तहरीक इंसाफ के दफ्तर में क्या है, क्या कहीं कोई बेचैनी है, कोई पैनिक है या क्या हो रहा है। वैसे आज कोर कमेटी का हंगामी इजलास भी बुला लिया गया है, भरपूर रद्दअमल देने का फ़ैसला भी हुआ है, तो आपको अपडेट करेंगे। आज काफ़ी एक्टिविटीज़ रहेंगी, तो चलते हैं ज़रा पीटीआई के दफ्तर में। इधर तो बहुत रश है भाई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दफ्तर में। यहाँ तो कोई आसार नहीं नज़र आ रहे कि इनको कोई फ़िक्र है या कोई परेशानी है कि पार्टी बैन हो रही है। तो सारे मखसूस नशस्तों के लिए और अपनी लिस्टें वगैरह जमा कराने के लिए सारे इधर आए हुए हैं, तो रिलैक्स हैं सारे लोग, कोई पैनिक जैसा माहौल नहीं है। दफ्तर तरफ बंद होने लगा है, पीटीआई बैन होने लगी, इधर क्या कर रहा है? कैसे बैन होगी? कौन बैन करेगा? अता तारड़ ने बैन कर देनी है। उसका बाप नहीं बैन कर सकता है। यहाँ पर तो मामूल की एक्टिविटीज़ जारी हैं। बैरिस्टर गौहर को आप देख सकते हैं, मुलाकातें कर रहे हैं। मामूल के मुताबिक लोग आए हैं एफिडेविट्स जमा कराने के लिए। ये एमपी आए हुए हैं अपने एफिडेविट लेके, ये साइन कर रहे हैं। तो सब लोग जो हैं अपने अपने एफिडेविट्स जो हैं वो जमा करा रहे हैं। अभी यहाँ पर पहुँच चुके हैं और भी बहुत सारे लोग आए हुए हैं। इधर भाई साहब के पास एफिडेविट्स जमा हो रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। तो सब लोग जो हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि टाइम से पहले पहले जमा करा दें। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं। अच्छा, पहुँच गए। रेडी है तो फिर आप बताएं। रेडी हैं? ठीक है। सबसे पहली चीज़ ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक पॉलिटिकल पार्टी डिक्लेयर किया हुआ है और कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक सियासी पार्टी थी और है। तो ये पॉइंट यहाँ पे ख़त्म हो गया। और आपके 11 जजेस ने इस चीज़ की डिक्लेरेशन की है। दूसरी अहम बात यह है कि तारड़ ने आज आके जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है वो उनकी ख्वाहिशात हो सकती हैं, उनकी ज़हनी या दिल की ख्वाहिशात। और अफसोस ये है कि मरी में जाके मुस्लिम लीग नून के बड़ों ने ये नशिस्त की और 3 दिनों से ये खिचड़ी पक रही थी, और जो खिचड़ी जो सामने आई है तो वो ना होने के बराबर चीज़ है। सबसे अहम चीज़ ये है ख़वातीन और हज़रात कि आपके जहन में होना चाहिए जो ये फॉर्म 47 की हुकूमत है, ये एक माइनॉरिटी गवर्नमेंट है। यानी कि इस पे पीपल्स पार्टी, MQM और ये बाकी पार्टियां जो इस वक्त इनके साथ हैं वो भी इनके साथ नहीं है इस चीज़ पे। और हम लोग डिमांड करते हैं पीपल्स पार्टी से भी, MQM से। अवामी नेशनल पार्टी ने तो बिल्कुल क्लियर कट कह दिया है कि वो इसकी हमायत नहीं करते हैं। ये बाकी पार्टियां जिन्होंने जमहूरियत का लबादा ओढ़ा हुआ है वो साफ साफ मैदान में आके कहें कि क्या वो मुस्लिम लीग नून के इस गैर जमहूरी रद्दअमल का साथ देते हैं या नहीं देते। क्या वो जमहूरियत के साथ खड़े हैं या वो सिविल मार्शल लॉ के साथ या मार्शल लॉ के साथ खड़े हैं। ये साफ साफ उनको बताना पड़ेगा। मीठा हाप हाप और कड़वा कड़वा थू थू ये चीज़ जो है ये नहीं हो सकती, साफ उनको आना पड़ेगा। दूसरी अहम बात यह है कि पाकिस्तान के 3 करोड़ अवाम ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को वोट दिया। ये बाकी पार्टियां मिला के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बराबर भी नहीं आती। कि ये सियासी तौर पे शिकस्त खुर्दा है और शिकस्त इन्होंने मान ली है। ये आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस एक पॉलिटिकल सरेंडर था। ये एक ऐसे जहन की अक्कासी थी जो कि बिल्कुल हार चुका है। वो जो एक शेर है ना, तू यहीं
ہار گیا میرے بزدل دشمن، مجھ سے تنہا کے مقابل تیرا لشکر اترا۔ عمران خان اکیلا کھڑا ہے، پاکستان کے عوام کے لیے کھڑا ہے۔ وہ اگر جیل میں ہے تو پاکستانی عوام کے لیے جیل میں ہے۔ وہ اپنے اگر چاہتا تو ان کی طرح یہ بھی ڈیل کر سکتا تھا۔ ملک سے باہر عمران خان سے زیادہ کوئی نہیں جانتا کسی بھی پاکستانی کو، لیکن اس کا جینا مرنا، اس کا سب کچھ یہیں پہ ہے، اور وہ ہمارے پاکستان کے مستقبل کی، پاکستان کے نوجوان نسل کی جنگ لڑ رہا ہے۔ ہم قانون اور آئین کی بالادستی کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے کیسز معاف کر دیے جائیں، ہم کہتے ہیں ہمیں انصاف چاہیے۔ اور جس طرح جتنے بھی کیسز تھے وہ ایک ایک کر کے گرتے گئے، تو اب آخری پتہ جو کہ اور کچھ نہیں ہے جیسے کہ کوئی وکٹیں اڑا کے اور بھاگ جائے، وکٹیں اتار کے، یہ ان کا جو پاکستان تحریک انصاف کو بین کرنے کا، اس پہ پابندی لگانے کا، یہ بچوں کا کھیل نہیں ہے۔ یہ بہت ایک سنجیدہ مسئلہ ہے جو کہ یہ تارڑ جو ہے، پتہ نہیں اس کا پورا نام کیا ہے، یہ اس کے کیا نام ہے؟ ہاں، عطا اللہ تارڑ۔ یہ جو کہ بڑی باتیں انہوں نے کی وہ زیب نہیں دیتی ہیں، ان کی جو وہ ہے، اتنی بڑی باتیں یہ نہیں کر سکتے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف اس ملک کی سب سے بڑی، سب سے پاپولر، اور عمران خان اس ملک کے سب سے پاپولر لیڈر جو کہ اس ملک کا فخر ہیں۔ یہ وہ جماعت ہے جو کہ نیشنل اسمبلی میں سب سے بڑی پارلیمنٹری پارٹی ہے۔ یہ وہ جماعت ہے جو کہ سینٹ میں سب سے بڑی پارلیمانی جماعت ہے۔ یہ وہ سیاسی جماعت ہے جو کہ پنجاب میں دوسری سب سے بڑی جماعت ہے۔ یہ وہ جماعت ہے جس کے سارے فیڈریٹنگ یونٹس میں نمائندگی ہے، اور یہ وہ سیاسی جماعت ہے جو کہ پاکستان کے عوام کے خوابوں کی ترجمانی کرتی ہے۔ 77 سال گزر گئے اور اس ملک میں جو ہم نے دیکھا، جس میں کہ ایک آدھا حصہ ہمارا ملک کا چلا گیا، لوگوں کو جس طریقے سے بھیڑ بکریوں کی طرح جانا گیا، اور آج وہی جماعت جو کہ پچھلے دہائیوں میں، کتنی دہائیوں سے حکومت میں ہے، جس کا ٹریک ریکارڈ صرف کرپشن، نااہلی اور ایک ملک دشمنی پہ مبنی ایک طریقہ کار رہا ہے۔ یہ وہ سول ڈکٹیٹرز ہیں جو کہ جج بھی خود بننا چاہتے ہیں، جوری بھی خود بننا چاہتے ہیں، ایگزیکیوشنر بھی خود بننا چاہتے ہیں۔ انہوں نے تمام حربے استعمال کر لیے پاکستان تحریک انصاف کو سیاسی منظرنامے سے ہٹانے کے، جس میں کہ انتخابی نشان، جس میں کہ ہمارے کینڈیڈیٹس کو اٹھانا، ہمارے کینڈیڈیٹس کے پیپرز، نامینیشن پیپرز، وہ تک نہیں جمع کرانے دیے گئے، اور اس کے بعد نتائج جس طرح سے ہوئے وہ آپ کو پتہ ہے۔ اور ابھی جس طرح سے کہ الیکشن ٹریبونلز کو مینیج کیا جا رہا ہے، جس کے لیے پھر خاص ایک قانون سازی ہوئی، یہ وہ سیاسی جماعت ہے جو کہ سیاست کا لبادہ تو اوڑھے ہوئے ہے، لیکن یہ بنیادی طور پہ ڈکٹیٹر ہیں اور کرمنلز ہیں۔ جو حرکتیں انہوں نے کی ہیں وہ تو پاکستان میں کوئی سیاسی جماعت نہیں کر سکتی۔ یہ اس ملک میں ایک 17 سیٹوں پہ مبنی حکومت ہے جس کو کہ عوام کی پذیرائی حاصل نہیں، اور جس کو عوام کی پذیرائی حاصل نہ ہو وہ نہ کوئی اسٹرکچرل ریفارمز کر سکتی ہے، نہ وہ کوئی بڑے فیصلے کر سکتی ہے۔ ان کی یہ سوچ کہ وہ سپریم کورٹ کے فیصلوں کو صرف ان فیصلوں کو مانیں گے جو کہ ان کی مرضی کے ہوں، یہ ہمیشہ فکس میچ کھیلنے کے عادی رہے ہیں۔ ان کو عمران خان جیسا لیڈر کبھی ملا نہیں تھا، ان کو وہ لیڈر نہیں ملا تھا جو کہ پاکستان کے عوام کی بات کرے، پاکستان کے عوام کے حقوق کی بات کرے، پاکستان کے مستقبل، روشن مستقبل کی بات کرے، جو آئین اور قانون کی بالادستی کی بات کرے۔ ہماری سیاسی جدوجہد یہی ہے۔ ہم ایک سیاسی جماعت ہیں، ہم سیاسی جدوجہد میں بلیو کرتے ہیں،
یہ دوسری جماعتیں یہ ہمارا سیاسی مقابلہ نہیں کر سکیں. آپ پاکستان کے عوام کو بھیڑ بکریاں نہیں سمجھ سکتے. آپ نے جو کرنا ہے وہ آپ کو پاکستان کے عوام جب تک اجازت نہیں دیں گے آپ نہیں کر سکتے. کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں پاکستان تحریک انصاف پاکستان کی عوام کی نمائندگی کرتی ہے اور ہم اپنی سیاسی جدوجہد جاری رکھیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج اس لیٹ وقت میں آپ کو 1 پوائنٹ ایجنڈا کے لیے ہم نے بلایا ہے. آج حکومت کی طرف سے ایک اعلان ہوا ہے. فی الحال ہم اس اعلان کو پاکستان مسلم لیگ نواز کے ایک ترجمان کی حیثیت سے دیکھتے ہیں، لیکن ہم اس کے ہر بات کو سیریس لیتے ہیں. عوام کے ساتھ، جمہور کے ساتھ، آئین اور قانون کے ساتھ بہت مذاق ہو چکا ہے. اس لیے جو بھی الفاظ کہیں گئے ہیں ہم نے ان کو بڑا سیریسلی لیا ہے. سپریم کورٹ نے واضح طور پہ کہا ہے کہ یہ پی ٹی آئی کا ایک رائٹ تھا جو پی ٹی آئی کو ملا ہے. آج کے اعلان سے یہ واضح ہے کہ موجودہ پی ڈی ایم کی حکومت اس سازش میں برابر کی شریک تھی جس نے بلہ لیا تھا. بلہ نہ ہونے کے کوئی ایسے الفاظ نہیں نکالے گئے تھے جس طریقے سے آج پریس کانفرنس کی گئی ہے. پی ڈی ایم کی حکومت جو فارم 47 پہ فارم 45 کے جیتے ہوئے کینڈیڈیٹ سے اپنی توجہ ہٹانے کے لیے، وہ 180 سیٹیں جو ہم جیت چکے تھے اس سے توجہ ہٹانے کے لیے، اپنی نااہلی کو چھپانے کے لیے، وہ دبئی لیگ سے توجہ ہٹانے کے لیے، اپنے اس وقت لوئسٹ فارن ریزرو ہائیسٹ انفلیشن سے ہائیسٹ جو ریٹ جا رہے ہیں اس وقت مہنگائی، اس سے توجہ ہٹانے کے لیے ایسے اقدامات کر رہی ہیں اور ایسے بیانات دے رہی ہیں. پاکستان تحریک انصاف 12 کروڑ 80 لاکھ رجسٹر ووٹوں میں سے جو 6 کروڑ ووٹ ڈالے گئے تھے اس میں سے پاکستان تحریک انصاف نے 3 کروڑ ووٹ لیے ہیں. اور الحمدللہ سپریم کورٹ نے اس کا اعلان کیا ہے کہ وہ سارے کینڈیڈیٹ پاکستان تحریک انصاف کے تھے. یہ بات کہا گیا آج اعلان میں کہ پاکستان تحریک انصاف کی فارن فنڈنگ کیس کی وجہ سے پابندی لگائیں گے، سائفر کیس کی وجہ سے پابندی لگائیں گے. شاید پی ایم ایل این کے ترجمان کو یہ نہیں پتہ کہ اس وقت ایک ہی فارن فنڈنگ کیس پینڈنگ ہے الیکشن کمیشن میں، وہ ہے پی ایم ایل این کا. سپریم کورٹ نے جو آرڈر کیا تھا اس میں سارے پارٹیوں کے فارن فنڈنگ کیسز کو دیکھنے تھے. ہمارا کیس فیصلہ ہوا، باقی کیسز پینڈ رہے. پاکستان تحریک انصاف کے خلاف فارن فنڈنگ کیس جو آیا تھا وہ ہم اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کر چکے تھے اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے 3 ججز نے اس کیس کو ختم کر کے میٹر ریمانڈ کیا ہوا تھا الیکشن کمیشن کے پاس. اس کے بعد پاکستان مسلم لیگ کا کیس پینڈنگ ہے. اور آپ کو صرف یہ بات یاد دہانی کرا دے کہ الیکشن کمیشن نے ثبوت مانگے تھے پاکستان مسلم لیگ کے 5 اکاؤنٹ کے، وہ ثبوت آج تک پاکستان مسلم لیگ نے نہیں دیے. وہ پاکستان ان کے خلاف کیس پینڈنگ ہے، نہ کہ پاکستان تحریک انصاف کے خلاف. سائپر کا کیس انہوں نے انجام دیکھا ہے، اس میں جان نہیں تھی. مطالبہ ہم کرتے ہیں کہ ان لوگوں کے خلاف آرٹیکل 6 کی کارروائی ہونی چاہیے جنہوں نے آئین کے ہوتے ہوئے غیر آئینی کام کیے، جو آئین کے ہوتے ہوئے غیر آئینی کام میں ملوث رہے، ان لوگوں کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. پاکستان تحریک انصاف اس کی شدید مذمت کرتی ہے. ہر جگہ انشاءاللہ تعالیٰ اپنے پارٹی، اپنے ووٹر، اپنے ورکروں کا انشاءاللہ تعالیٰ دفاع کرے گی. عمر صاحب، اسی حکومت نے پرسوں کے دن سینیٹر اعظم خان سواتی صاحب اور مجھے اور ہمارے ساتھیوں کو اڈیالہ جیل چوکی میں، جو آپ ساتھی وہاں پہ جاتے ہیں وہاں پہ چوکی ہے، جیل کے اندر نہیں ہے، باہر ہے، مسجد کے دروازے بند کر دیے اور کہا کہ آپ نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں. مسلمان کسی اور مسلمان کے اوپر کے سامنے دروازہ مسجد کا نہیں بند کر سکتا. اور وہاں پہ جو آپ کا ایس ایچ او تھا، اس کا نام اویس ہے، اس نے کہا آپ جو مرضی کر لیں، ہمیں آرڈرز ہیں.
یہ حال ہے یہاں پہ غیر ملکی غیر مسلم ممالک میں بھی یہ نہیں ہوتا، جو کہ مسلم لیگ نون کی حکومت، پنجاب کی حکومت جہاں پہ مریم نواز فارم 47 کی چیف منسٹر ہیں اور یہاں پہ شہباز شریف فارم 47 کا وزیر اعظم ہے، یہ حالات ہیں ملک میں کہ نمازیوں کو مسجد کے دروازے ان پہ بند کیا جائے۔ اس وقت ملک کے حالات، بجٹ سپیچ میں جو آپ کو میں نے اعداد اور شمار پیش کیے 3 گھنٹے میں، ان کی اپنی بجٹ ان بریف اور اکنامک سروے سے نکال کے بتایا، ایک چیز کو بھی نہ فائنانس منسٹر نے، نہ فارم 47 کے وزیر اعظم نے یا ان کے کسی اور وزیر میں تو اتنا وہ ہے نہیں کہ وہ اس کو کاؤنٹر کر سکے، کہیں پہ بھی کوئی بات نہیں ہوئی۔ اس وقت خواتین و حضرات، اس وقت آپ جات کے دیکھ لیں، جو ہم نے پہلے بھی پروجیکشنز کی تھی، اس وقت پاکستان میں افراد زر اس حکومت کی وجہ سے زیادہ ہونے لگی ہے، مہنگائی عروج پہ بھی جائے گی، بجلی کے ریٹ انہوں نے زیادہ کر دیے، اور آپ کی یاد دہانی کے لیے 17 روپے یونٹ بجلی تھا پاکستان تحریک انصاف کے دور پہ، آج 85 روپے یونٹ سے تجاوز ہو گیا ہے، 100 روپے یونٹ پہ جائے گا۔ ڈالر مصنوعی طور پہ 275 روپے پہ ہے، 350 روپے فی ڈالر جائے گا۔ مہنگائی کا سیلاب آنے والا ہے، مرغیوں کا ریٹ دیکھ لیں، اس وقت 500 روپے کلو سے بھی تجاوز کر گیا ہے۔ آٹا، چینی، دال، آپ کی پیٹرولیم مصنوعات، ڈیزل اور پیٹرول 80 روپے لیٹر اس پہ پی ڈی ایل انہوں نے لگا دی ہے۔ جو مہنگائی آئے گی آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں۔ اس چیز کو چھپانے کے لیے، عوام کی توجہ ادھر ادھر کرنے کے لیے تارڑ نے اور مسلم لیگ نون کی جو لیڈرشپ ہے، نواز شریف نے، شہباز شریف نے، مریم نواز نے، انہوں نے کھچڑی پکائی ہے۔ آپ کو یہ بھی یاد دلاتا چلوں کہ یہ وہی مسلم لیگ نون کے لیڈران ہیں جنہوں نے امیر المومنین بننے کی کوشش کی، سپریم کورٹ پہ دعویٰ کیا، اور آج بھی یہ چاہتے ہیں اور اس وقت بھی کہ جوڈیشری کو سبجوگیٹ کریں، اپنے نیچے لائیں، اپنے انگوٹھے تلے رکھیں کہ جو یہ کہیں وہ ہو۔ مجھے آپ بتائیں، آج آپ چلے جائیں پنڈی پنجاب کی طرف، وہاں پہ مسلم لیگ نون کے لوگوں نے سپریم کورٹ کے خلاف، اس کے فیصلے کے خلاف، وہاں پہ انہوں نے روڈ بلاک کیا، کوئی اڑن تشتریاں آئیں ان کے گھر والوں کو زد و کوب کرنے کے لیے، پنجاب پولیس نے جا کے وہاں پہ پولیس گردی ان کے گھروں میں کی۔ یہ یا پاکستان تحریک انصاف کرتی تو ہمارے گھروں کو دونوں نے مسمار کر کے رکھ دینا تھا۔ ہم لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ملک میں آئین اور قانون کی بالادستی ہو، نہ کہ ایک سول ڈکٹیٹرشپ یا ایک سول مارشل لاء لگے۔ یہ آپ کو یہ میں کہتا چلوں کہ اس فارم 47 حکومت اور اسی مسلم لیگ نون، یہ وہ پارٹی ہے پی ڈی ایم 1 کی، کچھ ہی مہینے پہلے جس وقت شہباز شریف ہی وزیر اعظم تھا، انہوں نے اوورسیز پاکستانیز کا ووٹ کا حق لے لیا تھا، واپس کر دیا تھا، جو کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے اوورسیز کو دیا تھا۔ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے ای وی ایم مشین کو ختم کیا کہ وہ فارم 47 کو فروغ دیں اور اپنے لیے رستہ چور دروازے سے لائیں، کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ ان کی عوام کے ہاتھوں پٹائی ہوگی۔ یہ وہی حکومت ہے جس نے ISI کو وہ حق دے دیا ہے کہ یہاں پہ جتنے میڈیا کے لوگ ہیں اور پاکستان کا جو بھی شخص ہے، وہ کوٹ ان کوٹ نیشنل سیکیورٹی، قومی سلامتی ایک بہت بڑا کیچ ورڈ ہے، اور اپریہنشن کے شک ہو، اس کے ذریعے وہ لوگوں کے فون، سوشل میڈیا اکاؤنٹس اور باقی چیزیں ٹیپ کر کے ان کے خلاف جھوٹے کیسز بنائیں۔ یہ وہی حکومت ہے جس نے اپنے بجٹ میں لکھا ہے کہ ہم لوگ پرائیویٹائزیشن پروسیڈ کریں گے۔ ابھی یہ غور سے سنیں، بجٹ بک کے اندر پرائیویٹائزیشن کا انہوں نے SIFC کے ذریعے ایک بہت بڑا پکھنڈ انہوں نے شروع کیا کہ جی ہم لوگ SIFC لائیں گے اور وہ آگے لے کے جائے گی قوم کو۔ SIFC کے ذریعے 8,500 ارب روپے کا خسارہ ہے ملک کا، جو بجٹ میں جو انہوں نے پورا کرنا ہے۔ پرائیویٹائزیشن سے کتنا پورا ہوگا؟ 30 ارب۔ اور اس میں المیہ یہ ہے کہ جو کمپنیاں اور جو ادارے یہ پرائیویٹائز یا نجکاری میں لے کے جائیں گے، ان کی مالیت 1,000 ارب ہے۔ خواتین و حضرات، آپ کا 970 ارب کدھر جائے گا؟ پھر 1,000 ارب کی مالیت کے ادارے، اس میں سے 30 ارب آپ وصول کر رہے ہیں، 970 ارب کدھر جائے گا؟ یہ وہی حکومت ہے
جس کے انٹیریئر منسٹر نے اور یہ ان لوگوں نے پنجاب میں مل کے 450 ارب روپے کی گندم امپورٹ کی، درآمد کی، اور اس کے بعد کسان سے، پنجاب کے کسانوں سے انہوں نے گندم نہیں خریدی، بردانہ نہیں دیا، آڑتیوں نے آ کے اپنا وہاں پہ سستے داموں گندم خریدی، اور ابھی یہ وہ گندم ایکسپورٹ کرنے کے چکروں میں ہے۔ ہمیں کلیئر کٹ یہ آپ تاریخ میں دیکھ لیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے 1970 کی دہائی میں، اس وقت نیشنل عوامی پارٹی ہوتی تھی جو ابھی ANP ہے، عوامی نیشنل پارٹی، اس کو بین کیا۔ غلط اقدام، کل بھی غلط تھا، آج بھی غلط ہے، اور اسی لیے ہم لوگ یہ چاہتے ہیں کہ یہ پارٹیاں جمہوریت کے ساتھ کھڑی ہوں۔ یہ ایک ڈکٹیٹر ذہن کی عکاسی کرتی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آخر میں 2-4 الفاظ بات کر کے میں پھر شبلی فراز صاحب کو گزارش کروں گا کہ وہ بات کریں۔ آپ ذہن میں رکھیں کہ اس وقت یا کوئی پارٹی نیشنل سیکیورٹی تھریٹ ہے تو وہ مسلم لیگ نون ہے، کیونکہ یہ لوگ کمپرومائزڈ ہیں، ان کے اثاثے باہر، ان کے جو ایون فیلڈ اپارٹمنٹ تھے وہ بیرر بانڈز کے ذریعے لیے گئے، اور اس کے ساتھ ساتھ آخر میں جو وزیر اعظم عمران خان صاحب کے خلاف اور بشرا بی بی صاحبہ کے خلاف کیسز تھے، وہ سب کے سب گھٹیا کیسز ڈیمولش ہو چکے ہیں۔ سب سے گھٹیا کیس آپ کا عدت کیس ڈیمولش ہو گیا۔ اعظم خان سواتی صاحب اور میں، ہم لوگ 3.5 گھنٹے اڈیالہ جیل کے سامنے کھڑے رہے۔ وہاں پہ نیب کا ایک ڈائریکٹر نے آ کے ایک دوسرے جھوٹے کیس میں بشرا بی بی کو گرفتار کیا، اور وزیر اعظم عمران خان صاحب کو بھی۔ انشاءاللہ تعالیٰ ایک کے بعد دوسرے یہ گھٹیا کیسز یہ بھی ختم ہو جائیں گے، اور دونوں بشرا بی بی اور وزیر اعظم عمران خان آزاد ہو کے باہر آئیں گے بہت جلد انشاءاللہ تعالیٰ۔ آخر میں یہی کہوں گا کہ ہمارے PTI کے ورکرز، آپ پرجوش رہیں، پرامن رہیں، جیت انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان تحریک انصاف کی ہوگی۔ بہت شکریہ۔ اوور ٹو شبلی فراز صاحب۔